बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। अहले बैत के साथ मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत और आपके सहाबा कराम से मोहब्बत नहीं करते। उनके साथ मोहब्बत और अकीदत हमारी रग रग में शामिल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब के पास। आप मुल्तान की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुल्तान के बहुत बड़े बड़े कलीदी ओहदों पर फायज़ रहे। ना सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्क भर में आपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मुल्तान बोर्ड के आप चेयरमैन भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट सेनेट के आप रुकन रहे। इसी तरह वलायत हुसैन इस्लामिया डिग्री कॉलेज के आप प्रिंसिपल के तौर पे आप रिटायर हुए। डायरेक्टर कॉलेजेस आप रहे। बेशुमार ओहदों पर आपने काम किया। लेकिन ओहदों से हट के मेरे ख्याल में जो इनका सबसे बड़ा तारुफ है वो एक मजहबी रहनुमा के तौर पर है, वो एक इल्मी शख्सियत के तौर पे है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर आपने किताब लिखी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर आपने किताब लिखी। इस तरह आपकी और भी बेशुमार कुतब हैं। आपका बेशुमार इल्मी काम है। मैंने डॉक्टर साहब से दरख्वास्त की कि जिस तरह और सिलसिले चल रहे हैं तो अहले बैत अतहार का तारुफ भी इस चैनल पर पेश किया जाए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये बहुत मसरूफ़ थे, ये इन दिनों अपने इल्मी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी खसूसी शफ़क़त है। इन्होंने मुझे वक्त दिया और जब अहले बैत का नाम आया तो इन्होंने वार्मली वेलकम कहा और आज मैं इनके पास मौजूद हूँ। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये एक हमारे इल्मी मुज़ाकरा चैनल पर अहले बैत अतहार के हवाले से जो अपनी खिदमात पेश की हैं और आप उनका तारुफ भी पेश करेंगे। तो आप एक कदावर इल्मी शख्सियत हैं, आपकी इस पर कुतब भी मौजूद हैं, तो हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? डॉक्टर साहब, शुक्रिया, आपने मुझे शरफ़ बख्शा और वो भी आले बैत के हवाले से गुफ्तगू का। इसमें शक नहीं, जैसे आपने फरमाया कि आले बैत की मोहब्बत जो है वो हमारा ईमान है, हम पर वाजिब है, हम पर फ़र्ज़ है, ईमान का हिस्सा है। हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत तुम पर वाजिब की गई है, और उसकी मिसाल देते हुए ये कहा कि अगर नमाज में तुम अहले बैत पर दरूद ना पढ़ो तो तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि अहले बैत जो है उनसे अगर मोहब्बत न की जाए और दुनिया भर जहान के और काम जो है उसमें शामिल कर लो तो कोई बात नहीं बनेगी। तो मेरे लिए बड़े शरफ़ की बात है कि मुझे अल्लाह ने ये भी शरफ़ अता फ़रमाया कि मेरी सबसे पहली किताब जो आई वो फैज़ान कादरिया आई। सुभान अल्लाह। वो मैंने अपने शेख तरीक़त नकीबुल अशराफ सैयद मोहम्मद अनवर गिलानी के परदादा सैयदना अफ़ीफ़ुद्दीन हुसैन अल जिलानी अलहम्बी पर लिखी। और उसके बाद जो है फिर मैंने ये काम किया, ये तकरीबन ये अरब कंट्रीज़ जो है इसमें मेरी किताब भाई खानबादा कादरिया गिलानिया रज़ाकिया का शजरा जी। उसके बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जो शेख अल हदीस बेटे सैयदना अब्दुल रज़ाक हैं, उनकी सुल्बी औलाद की इल्मी, सियासी, जिहादी और रूहानी खिदमात का मैंने तहकीकी जायज़ा लिया बरसगीर पाक के हवाले से, जिसमें तकरीबन 37 खानवादों पे मैंने काम किया है और बड़े बड़े खानवादे हैं। उनमें मेरे शेख तरीक़त का खानवादा भी शामिल है। उन हजरात का मैंने ज़िक्र किया जिन्होंने इल्मी काम किया जी, जिन्होंने
سیاست میں کوئی اپنا عملی کردار ادا کیا یا جنہوں نے جہاد میں کوئی عملی کردار ادا کیا. جی مثلاً سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں وہ محض یہ نہیں ہیں کہ وہ قطب الاقطاب ہیں، قطب الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی درسگاہ میں مدرسہ قادریہ میں ایک شعبہ حرکت الجہاد کے نام سے قائم کیا تھا، جہاں وہ اپنے شاگردوں کو جہاد کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملی تربیت بھی دیتے تھے. اور یہ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی جو ہیں یہ آپ کے مدرسہ قادریہ کے تربیت یافتہ ہیں. تو گویا کہ یہ صوفیاء جو ہیں یہ اہل بیت کا خانوادہ جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ نجیب الطرفین سید ہیں. جی بالکل. حضرت امام حسن کی اولاد اور آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرہ جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ان کا خانوادہ ہے، اور اس کا ایک بہت ہی خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے. یہ جو ہمارے امام المؤرخین ابو الحسین مسعودی جو ہیں جی مروج الذہب کے مورخ جو ہیں، تاریخ دان جو ہیں، ان کا ایک عام تعارف یہ ہے کہ یہ جی محض ایک مورخ ہیں، لیکن یہ مورخ کے ساتھ جغرافیہ دان بھی تھے اور بہت بڑے محدث تھے. اچھا. انہوں نے ایک صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث لے آئے ہیں مروج الذہب میں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. سیدنا علی کی عمر ابھی بہت کم تھی. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے. سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی تشریف فرما تھے. یہ مکۃ المکرمہ کی بات ہے جی، جب آپ نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حضرت علی کو دیکھنے لگ گئے. ابھی آپ بچے تھے. سیدنا عباس نے جب دیکھا کہ بار بار دیکھے جا رہے ہیں تو پوچھا، اے میرے بھتیجے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بچہ ہے، آپ اس کو اتنا غور سے کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ واہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، یہ بچہ جو ہے اس سے میری اولاد کا نسب جاری ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر وہی ہوا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی، اور ان سے جو اولاد ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے. بے شک. اب حسنین کریمین کی جو بھی اولاد ہے جو شکم فاطمۃ الزہرا سے ہے وہ سید ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو فرمایا کہ یہ بیٹا میرا جو ہے یہ سید ہے. یہ لقب جو ہے سید کا یہ سوائے حضرت امام حسن کے اور کسی کو نہیں ملا. واہ. پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. لیکن ھذا ابنی سید، یہ آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو فرمایا. اب ہوا یہ کہ جو حضرت امام حسن کی اولاد ہے، جو حضرت امام حسین کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سید ہیں اور یہ اہل بیت میں سے ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پیغمبر آخر الزمان سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں
یہ ان کا نسب جو ہے یہ بہت پاکیزہ ہے، اور ان تمام کے انساب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں حسب اور نسب کے اعتبار سے تمام مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو تخلیق کیا تو زمین کے بہتر طبقات میں مجھے رکھا، سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہاں قبائل کو آباد کیا تو قبائل عرب کو اس میں سے چنا۔ جب قبائل عرب میں سے قوم کو چنا تو قریش قوم کو چنا، پھر قریش قوم سے قبائل میں سے قبیلے کو چنا تو بنو ہاشم کے قبیلے کو چنا، اور بنو ہاشم میں اللہ رب العزت نے مجھے رکھا، اور یہ بنو ہاشم کا قبیلہ جو ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور میں نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں۔ سبحان اب اللہ۔ ہوا یہ کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، حالانکہ آپ نسب پہ اپنے افتخار کا، اپنے فخر کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ آ کر پہلی ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب یہ قریش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب میں جاتا ہوں تو یہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور گویا کہ یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت محسوس کیا اور ممبر نبوی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ان سب لوگوں کو بلاؤ۔ سب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ پیغمبر آخر الزماں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبی برحق ہیں۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جو سب قبائل سے افضل ہے، میں ان کا بیٹا ہوں جو سب سے افضل ہیں، اور اللہ نے مجھے اس خطے میں رکھا جو سب خطوں سے افضل ہے۔ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے میرے نسب اور حسب کے حوالے سے مجھ پر باتیں کرتے ہو؟ اور اسی طریقے سے یہ تو سیدنا عباس کی بات ہے جی، اور پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کو بتایا۔ لوگ کیا ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ان اصحاب کو بتایا کہ یہ میرے چچا ہیں عباس اور یہ میرے باپ کی جگہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنے نسب کا اظہار، یہ تو آپ کے چچا عباس، آپ کئی مرتبہ آپ نے اپنا نسب حضرت عدنان تک بیان فرمایا ہے، فرمایا، اور یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، عدنان تک تو صحیح ثابت ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور بڑی قابل غور بات ہے، اگر آپ اس کو بنظر عمیق دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ابو لہب کی بیٹی جن کا نام غالباً صبیہ ہے، سین بے یہ عین ہیا، صبیہ، یہ مسلمان ہو گئیں اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائیں۔ جب مدینہ آ گئیں تو لوگ جب دیکھتے تو وہ بات کرتے کہ یہ ابو لہب کی بیٹی ہے، یہ جہنمی کی بیٹی ہے۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے جا کر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بات کی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، جلال میں ہے، جیسے تشریف فرما ہے
موجود تھے ویسے ہی اٹھے، یہاں تک کہ آپ اپنی کملی جو ہے دوشالہ جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے منبر نبوی تک پہنچے، اور وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے میرے نسل کے بارے میں مجھے اذیت دیتے ہو، جو مجھے اذیت دے گا وہ اللہ کو اذیت دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ خود سوچیں کہ یہ ابو لہب کی بیٹی ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کی اولاد کے بارے میں بات کریں، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری فاطمہ بیٹی جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر جس کے جگر کے ٹکڑے کو، جن کے جگر کے ٹکڑے کو اگر کوئی بات کرے گا، اگر کوئی ایذا دے گا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے گا، اور قرآن کہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے گا وہ اللہ کو ایذا دے گا۔ جو اللہ کو ایذا دیتا ہے، اللہ کے رسول کو ایذا دیتا ہے، اللہ کے رسول کے خانوادے کو ایذا دیتا ہے، تو اس کی کیا عبادت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پر بات کی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کا تعارف کیا ہے، اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے اس سے میرا نسب جاری ہوگا، جی، اور جو میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہوگی وہ میری اولاد ہوگی۔ ظاہر ہے قرآن میں آ گیا نا، ما کان محمد فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ اب ایک بار پیر میر علی شاہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم علی کے بیٹے ہیں اور تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو، حالانکہ تم تو علی کے بیٹے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں بلاتا ہوں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو کن کو بلایا تھا؟ وہ حسن اور حسین کو بلایا تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اور یہی ایک بار ایسا ہوا کہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، جبکہ آپ تو علی کی اولاد ہیں، تو نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے نہ کہ بیٹی کی طرف سے چلتا ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے نا، تو ابن مریم کی نسبت سے اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء کی صف میں کھڑا کر دیا، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہوگی وہ میری اولاد ہوگی، بالکل، تو بات ختم۔ جو امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہے، جو شکم فاطمہ الزہرا سے ہے، وہ سید ہے۔ جی۔ اور رہا اہل بیت کون کون ہیں، تو اس میں تو بڑا مشہور ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ۔ اس کے شان نزول میں تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ اہل بیت کے حوالے سے ان کے لیے نازل ہوئی۔ جی۔ اور نازل کہاں ہوئی، اس میں دو روایت بڑی مشہور ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی کہ آپ ایک ہبری چادر اوڑھے ہوئے تھے، جی، تشریف فرما تھے، آپ کے ایک ران مبارک پر حسن تھے، ایک پر حسین تھے، سامنے جو ہیں فاطمۃ الزہرا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان کو اس ہبری چادر میں چھپایا اور اللہ رب العزت کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، سبحان اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، سبحان اللہ، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو امام حسن، امام حسین اور ان کے ابوین کریمین جو ہیں، یہ 5 جو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل بیت ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیں جی، اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کیا ہے اور بھی صحیح طرق سے ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، لیکن دوسری حدیث یہ آتی ہے جو صحیح حدیث ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں تشریف فرما تھے اور یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اپنی چادر میں ان چاروں کو لیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد 40 دن مسلسل جب آتے تو آواز دیتے نماز، الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر یہ آیت پڑھتے۔ 40 دن تک آپ مسلسل یہ آیت پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 7 مہینے تک پڑھتے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آیت جو ہے یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی۔ آگے رجس کے بارے میں بہت زیادہ علماء نے اور بالخصوص صوفیاء نے بڑی خوبصورت ترجیحات توجیحات پیش کیے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ بات رجس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے جو احوال مذمومہ ہیں اللہ رب العزت نے ان سے وہ دور کر دیے کہ ان سے گناہ کا ارتکاب ہوگا ہی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اور نے بہت خوبصورت باتیں کی ہے کہ یہ گناہوں کا میل بھی ان سے دور کر دیا، کجا رجس تو ان کے قریب بھٹکا ہی نہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ جو امکانات ہیں وہ بھی آپ سے دور کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو پاک ازکا مصفہ مزکہ کر دیا، اور یہ آپ کی اہل بیت ہے۔ بڑی مہربانی محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب، آپ نے اہل بیت کے حوالے سے بہت اچھا اور بہت عمدہ تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب نے آج اہل بیت کے حوالے سے ایک تعارف آپ کی خدمت میں، ایک عمومی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور دیگر پروگرامز بھی انشاءاللہ ان سے ریکارڈ کروائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔